अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम के खिलाफ पाबंदियों के हवाले से फ्रांस ने काफ़ी शोहरत हासिल की है। और जिस तरह हिजाब लेने, पर्दा करने वगैरह पर एक ज़माने में फ्रांस में शदीद पाबंदी भी लागू रही है। उसके अलावा मसाजिद में अजान देने पर पाबंदी और कई ऐसी चीज़ें थीं जिनकी वजह से फ्रांस इस्लाम दुश्मनी में काफ़ी मशहूर रहा है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं पाबंदियों और इस्लाम मुखालिफ हालात में अल्लाह ने फ़्रांस में इस्लाम के फैलने के लिए मज़ीद रास्ते खोले और फ़्रांस में लोगों ने धड़ाधड़ इस्लाम कबूल किया। उन्हीं लोगों की कोशिशों और मेहनतों से फ्रांसीसी हुकूमत को अपना फ़ैसला भी बदलना पड़ा और एक एक करके ये सारी पाबंदियां भी ख़त्म करनी पड़ीं। इन्हीं हालात में इस्लाम कबूल करने वाली एक फ्रांसीसी बहन की कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसने जब इस्लाम कबूल किया तो उसे फ्रांस के मुआशरे में हर तरफ से तनकीद, तज़हीक और बुरे रवैये का सामना करना पड़ा। मगर ना सिर्फ वो खुद साबित कदम रहीं, बल्कि अपनी दो बहनों को भी इस्लाम की तरफ लाईं और उनकी बहनों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो आइए अन्ना बहन से उसके इस्लाम कबूल करने और उसके बाद पेश आने वाले हालात के बारे में तफसील जानते हैं। Les gens autour de moi ont réagi différemment à ma conversion à l'islam. मैं एक कन्वर्टेड मुस्लिमा हूँ और हाउसवाइफ के बतौर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अपनी फ़िलोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद मैंने बतौर उस्ताद काम शुरू किया। मैं रोमेनियन ज़ुबान और अदब पढ़ाती थी, लेकिन ये मुलाजमत ज़्यादा अरसा ना चल सकी। इसकी वजह मेरी शादी थी। शादी के बाद हमारे बच्चे हुए और आहिस्ता आहिस्ता हमने एक घराना बसाया। उस वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी की दो अहम चीज़ों में से एक को चुनना पड़ा, कैरियर या फैमिली। और जाहिर है मैंने अपनी फैमिली को तरजीह दी। मेरी परवरिश एक ईसाई घराने में हुई थी और बचपन से ही मैंने ईसाई मजहब पढ़ा था। मेरे वालिदैन परहेजगार ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे। उन्होंने मुझे ईमान की बुनियादी बातें सिखाईं। लेकिन वक्त के साथ साथ और जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मैंने अपनी अक्ल से सोचना और चीज़ों को परखना शुरू किया और मैं धर्म पर सवाल उठाने लगी। मैं सोचती थी, क्या सिर्फ एक पादरी के सामने गुनाहों का एतराफ़ करने से गुनाह मिट सकते हैं? खुदा ने पादरी को ये इख्तियार कब दिया कि वो खुदा की जगह लोगों की अच्छाई बुराई का फैसला करे? इसके अलावा ईसाई खुदा के तस्वुर को बहुत गलत तरीके से बयान करते हैं। वो तस्लीस पर यकीन रखते हैं और तस्लीस में भी इस बात की मुकम्मल वजाहत नहीं है कि खुदा तीन है या एक ही खुदा के तीन हिस्से हैं। अगर एक ही खुदा के तीन हिस्से हैं तो ये तकसीम कब हुई और तीनों में से कौन सा हिस्सा ताकतवर है? यही वजह थी कि ये अकीदा मेरे लिए नाकाबिले कबूल था। मुझे ज़िंदगी में ईसाइयत के मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोगों से मिलने का मौका मिला और मैंने महसूस किया कि उनके दरमियान बहुत फ़र्क है। हालांकि सब एक ही खुदा और हज़रत ईसा का जिक्र करते हैं, लेकिन उनके ख़यालात और अकायद एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। ये मेरे लिए निहायत उलझन और गैर यकीनी की कैफियत थी। मैं सोचती थी कि जब बात एक ही मज़हब और एक ही खुदा की है, तो फिर अकायद, ख़यालात और पैगामात अलग अलग क्यों हैं? इन इख्तलाफात ने मेरे अंदर और भी सवाल पैदा किए, यहाँ तक कि मुझे ये अकायद गैर मंतकी लगने लगे। फिर बतौर तालिबा यूनिवर्सिटी में मुझे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से मिलने का मौका मिला। वहाँ मेरे साथ पढ़ने वाले कई मुसलमान भी थे। हमारे लिए इस्लाम एक नया मज़हब था। हम दूसरे मज़ाहिब जैसे जिहोवा विटनेस वगैरह के बारे में सुनते थे, लेकिन इस्लाम बहुत मुख्तलिफ और नायाब था। हमारे शहर में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। मुझे मुसलमानों से तारुफ दोस्तों के ज़रिए हुआ और मेरी एक दोस्त तो इस्लाम तक कबूल कर चुकी थी। इस वजह से मेरा इस्लाम के बारे में तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। मैं सोचने लगी, इस्लाम क्या है? मुसलमान किस चीज़ पर ईमान रखते हैं? मैं इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी। इसी दौरान जब मैं अभी यूनिवर्सिटी में थी, मेरे दोस्तों ने मुझे मस्जिद बुलाया। वो दरअसल एक इस्लामी फाउंडेशन के तहत चलने वाली एक बिल्डिंग थी, जहाँ मुसलमान जमा होकर अल्लाह की इबादत करते थे।
جب میری مسلمانوں سے دوستیاں ہوئیں اور ان سے میل جول بڑھا تو میں مسلمانوں کے لباس، ان کی ثقافت، صفائی اور طرز زندگی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری جستجو بڑھی، میرے سوالات بڑھے اور ان سوالوں کے دیے گئے جوابات میرے لیے سب سے اہم وجہ بنے کہ میں اسلام کی طرف مائل ہوئی۔ جیسے جیسے مجھے اپنے سوالات کے جوابات ملتے گئے، میرا مقصد یہی بن گیا کہ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکوں اور پڑھ سکوں۔ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی خواہش نے مجھے تحقیق کرنے اور بہت کچھ سیکھنے پر مجبور کیا۔ میں نے قرآن پاک پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھیں، اسلام کی شرائط اور ارکان کو سمجھا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو ایک معاشرے کو متوازن اور صحت مند طریقوں سے چلانے کے لیے ہر ضروری مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ جب میں پہلی بار مسجد گئی تو میں نے دیکھا کہ سچے مسلمان دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتی تھی وہ ان کی صفائی تھی۔ وہ دن میں کئی بار وضو کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہمیشہ صاف ستھری ہوتی ہیں اور ان کے گھر بھی نہایت سلیقے سے سنوارے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب مجھے بہت پسند آیا۔ مجھے روزہ بھی بہت اچھا لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت نیکیاں کماتے ہیں۔ روزہ ایک نہایت اہم روحانی عمل ہے جس سے اللہ کی رحمت اور محبت حاصل ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ میں چرچ گئی اور پادری سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کا سوچ رہی ہوں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہی صحیح راستہ ہے۔ یہ سن کر پادری نے مجھے غصے سے اور سختی سے چرچ سے نکال دیا۔ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن میں اسلام کے بارے میں مزید سیکھنے اور پڑھنے کے لیے پرجوش تھی۔ میں نے پھر اور زیادہ سوال اٹھائے۔ مسلمان کن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ ان کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ ان کی روحانی اقدار کیا ہیں؟ مجھے اسلام کو سمجھنے اور پڑھنے میں 2 سال لگے۔ 2 سال کے بعد میں نے اسلام کو قبول کیا۔ میں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نبی کے طور پر قبول کیا اور فیصلہ کیا کہ میں مسلمان بن کر زندگی گزاروں گی۔ جیسے جیسے میں اسلام کے بارے میں مزید سیکھتی گئی، ویسے ویسے یہ مذہب میرے دل کے اور قریب ہوتا چلا گیا۔ اسلام میرے لیے ایک مکمل مذہب ثابت ہوا۔ اسلام قبول کرنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے اپنی فیملی اور قریبی رشتہ داروں کے رد عمل کا بہت ڈر تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہمارے ہاں اسلام ایک نئی چیز تھی۔ اس مذہب کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ اس لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اس کے بارے میں بات کرنا میرے لیے کافی مشکل تھا۔ لیکن مسجد کے مسلمان بھائیوں نے مجھے بہت سہارا دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، میرا ساتھ دیا اور مجھے اس راستے پر مزید مضبوط بنایا جو کہ میں نے چنا تھا۔ یقیناً اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں کے سوالات اور تجسس بڑھ گئے۔ لوگوں نے ہمیشہ مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں حجاب پہنتی ہوں۔ انہوں نے کئی طرح کے دلچسپ سوالات پوچھنا شروع کر دیے، جیسے کہ اسلام کس قسم کا دین ہے؟ اسلام میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا عورتوں کی آزادی پر کوئی حد مقرر ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے صبر سے انہیں سمجھایا کہ اسلام ایک نہایت خوبصورت دین ہے اور ہمارے اظہار رائے کے حقوق محفوظ ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم اپنے دوستوں اور بھائیوں سے کھل کر بات کر سکتے ہیں، اور میں نے یہ بات اپنے عمل سے بھی ظاہر کی کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میں ان سے آزادانہ بات کر رہی ہوں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے حجاب کا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے حجاب پہننے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ حجاب اسلام میں عورت کے لیے ایک ضروری لباس ہے۔ یہ عورت کی تمام خوبصورتیوں کو ڈھانپ دیتا ہے سوائے چہرے کے۔ اس طرح یہ دوسروں کو غیر ضروری طور پر متوجہ نہیں کرتا۔
حجاب پہننے والی عورتیں خود کو زیادہ باعزت محسوس کرتی ہیں، اپنے آپ پر اعتماد کرتی ہیں اور دوسروں سے بھی عزت پاتی ہیں۔ میرے ارد گرد کے لوگوں نے میرے اسلام قبول کرنے پر مختلف رد عمل ظاہر کیے۔ مجھے مسلمان ہونے پر فخر تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ سب میرا ساتھ دیں گے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، ان سب کا رد عمل مختلف تھا۔ کچھ خوش ہوئے اور مجھے جیسے میں تھی ویسا ہی قبول کیا، کچھ ناراض ہو گئے اور مجھے اپنے پرانے مذہب اور دوستوں سے غداری کا الزام دیا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے مجھے اس راستے سے روکنے کی اور اسلام سے ہٹانے کی بھی کوششیں کی، لیکن میرا اسلام کے ساتھ پیار اتنا گہرا تھا کہ میں نے کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ جب پہلی بار میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں تو انہوں نے بہت منفی رد عمل دیا۔ وہ اتنے غصے میں تھے کہ مجھے مارنے تک کی کوشش کی۔ وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ دراصل وہ صرف اتنا جانتے تھے جو انہوں نے سنی سنائی باتوں یا میڈیا سے سیکھا تھا۔ ان کے خیال میں اسلام کوئی برا، گمراہ کن اور دہشت گردی والا دین ہے، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آیا کہ اسلام دراصل کیسا دین ہے۔ شروعات کے دن میرے لیے بہت مشکل تھے۔ گھر میں، دوستوں میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ مشکلات آئیں، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے سمجھا کہ اب میری ایک ذمہ داری ہے۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے اور حجاب پہننا ہے۔ یہ بات میرے گھر والوں اور کئی دوستوں کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھی۔ یہ کہنا کہ سب بالکل مثبت تھے اور خوش اخلاق رویہ رکھتے تھے، یہ ایک جھوٹ ہوگا۔ یہاں تک کہ کالج کے استاد بھی حیران ہوئے اور منفی باتیں کہنے لگے۔ کسی نے کہا، شاید ابھی دیر نہیں ہوئی، تم اپنا فیصلہ بدل لو۔ کچھ نے کہا، سوچ سمجھ کر قدم رکھو، شاید یہ اچھا فیصلہ نہ ہو۔ ایسی کئی باتیں میرے ساتھ کی گئیں، لیکن میری بڑی اور چھوٹی بہنیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں تو وہ میرے فیصلے سے خوش تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے ہمت دلائی۔ میں ہمیشہ انہیں اسلام کے بارے میں بتاتی رہی۔ میں نے اپنی بہنوں کو اسلام کی بنیادی شرائط، ثقافت، مسلمانوں کے طرز زندگی اور اپنے انتخاب کے بارے میں بھی بتایا۔ اللہ کا شکر ہے، انہی باتوں کے نتیجے میں 2 ماہ بعد میری بڑی بہن اور 6 ماہ بعد میری چھوٹی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ میرے والدین نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، مگر انہوں نے بھی بعد میں مان لیا کہ اسلام اصل میں امن کا دین ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتی ہوں۔ تب انہیں سمجھ آیا کہ اسلام انسان کو بھلائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ ہم تینوں بہنیں مسلمان ہو گئی ہیں اور اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں رہا۔ الحمدللہ۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ان میں سب سے بڑی ذمہ داری حجاب تھی۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد عورت کو حجاب اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے بھی پہلی بار حجاب پہن لیا، کیونکہ حجاب صرف لباس نہیں بلکہ ایک علامت ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ الفاظ کے بجائے حجاب سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ سن 2001 میں ہمارے علاقے میں مسلمان بہت کم تھے۔ جب لوگ سڑک پر کسی مسلمان عورت کو دیکھتے تو برا رد عمل دیتے۔ میں نے نوٹ کیا کہ فرانس میں باقی یورپ کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ نفرت پائی جاتی تھی۔ لوگ کبھی ہمیں گالیاں دیتے، مذاق اڑاتے، چیختے چلاتے اور بعض اوقات ہماری مسلمان دوستوں کو مارتے اور ان کے سر سے ان کا حجاب کھینچ لیتے۔ یہ سب اس لیے تھا کیونکہ ان لوگوں کے لیے اسلام ایک بالکل نیا دین تھا اور وہ اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ لیکن میں پورا اعتماد اور ثابت قدم رہی۔ میں نے کبھی اسلام قبول کرنے یا حجاب پہننے پر افسوس نہیں کیا۔ مسلمان بننے کے بعد گزرا ہر دن میرے لیے روحانی طور پر بہت اہم تھا۔ ہر دن میں یہ زیادہ گہرائی سے سمجھتی گئی کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا، اور میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس سچائی کے راستے پر چلایا۔ الحمدللہ۔